रसूल खुदा हैं, फिर फिर जनाब सैयदा, फिर अइम्मा ताहिरीन। ये तो हमारे यहाँ कन्फर्म है, लेकिन हमें दलील के साथ जानना चाहिए, रवायात की रोशनी में जानना चाहिए। और अगर कोई भूला भटका हो तो उसको इन रवायात के ज़रिए से मासूमीन अलैहिस्सलाम के कलाम में नूर है, नूर पाकीज़ा दिलों में उतर जाते हैं, समझ में आ जाती है। लो इस रवायत पे तवज्जो करें, किताब बहरुन नवार जिल्द 22 में ये रवायत है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर की मंजर कशी कर रहे हैं। एक वो रवायत आपके सामने पढ़ी जा चुकी है और बराबर आप मजलिसों में भी सुनते रहते हैं कि वहाँ पे आवाज़ होगी मैदान महशर में कि अहले महशर अपनी आँखों को बंद करो। अल्लाह गुज़्ज़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल है, गुज़्ज़ू अबसारकुम, निगाहें नीची कर लो भी माना होता है, बंद कर लो भी माना होता है। यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कुरान ने जिक्र किया निगाहें नीची कर लेना है, न कि जो है बंद कर लेना। तो गुज़्ज़ू का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है गालिबन निगाहें नीची कर लेने पर इस्तेमाल होता है, बंद करने। रास्ता चलते हुए औरतों से कहा जाए आँख बंद करके चलो, नहीं हो सकता। मर्दों से कहा जाए आँखें बंद करके चलो, नहीं हो सकता। मुराद ये कि निगाहें नीची कर किए रहें कि नामहरम के ऊपर निगाह ना पड़े। कुरान मजीद की आयत में इस तरह से यग़ुज़्ज़ू और यग़ुज़्ज़ुना आया है। मैदान महशर में हुक्म होगा गुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी निगाहों को नीची कर लो। खूब मुनहरिफ मिजाज शिया भी और मुखालिफिन कह सकते हैं, हम तो उस दिन अपनी निगाह मसलन माज़अल्लाह उठा देंगे और खुदा के हुक्म की नाफरमानी जिसे दुनिया में करते हैं उसे आखिरत में कर लेंगे और जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि का मसलन दीदार कर सकेंगे। क्या ख्याल आप? मुनहरिफ मिजाज ये कह सकता है, मुतवज्जे रहें। वहाँ बाज़ रवायतों में ये जिक्र हुआ हत्ता अंबिया और मुरसलीन, हत्ता अंबिया और मुरसलीन सब की निगाहें नीचे। वहाँ अल्लाह की कुदरत, पावर और ताकत महदूद नहीं है, दुनिया में भी महदूद नहीं है, लेकिन अल्लाह रियायत करता है, लोगों को अख्तियार दे रखा। आखिरत में अख्तियार सब कुछ लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, वहाँ किसी का कुछ चलने वाला नहीं, कोई बोल नहीं सकता, निगाहें इधर उधर नहीं कर सकता। बहरहाल वहाँ रवायत भी आया है अंबिया और मुरसलीन भी अपनी निगाहें नीची कर लेंगे, कोई नहीं देख सकेगा। मुतवज्जे हैं। बाज़ मकामात और मर्तबे और जगह ऐसी है मैदान महशर में जहाँ मोमिनीन दीदार करेंगे जनाब सैयदा का। उन्हें सिरात से गुजरते वक्त सबकी आंखें बंद करने का हुक्म होगा, लेकिन और जगहों पर नहीं। बहुत से मकामात और बहुत से अक़बात और दरजात हैं। उन्हीं में से एक जो जिल्द नंबर 22 सफ़ा 491 पे रवायत है कि जनाब रसूल खुदा मंजर कशी करते हुए नज़र आते हैं मैदान महशर में कि एक वक्त ऐसा भी आएगा। ये जो मैंने कहा कि मुनहरिफ शिया कोई ये कह सकता है मिजाजन या कोई मुखालिफ है, हम तो आँख खोलेंगे, इस मतलब को मद्देनज़र रखिए कि मैदान महशर में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जहाँ पर सारे इंसान तो है ही हैं, मर्द और ज़न सब तो है ही हैं, सारे अंबिया भी मौजूद हैं, सारे मलाइका भी मौजूद होंगे। कितना वसी होगा मैदान महशर, सारे अंबिया सारे मलाइका सब के सब मौजूद होंगे। वहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल कि जिसमें जनाब जिब्रील और मीकाईल और इज़राइल और इसराफील सब के सब शामिल हैं और सारे अंबिया में से पैगम्बर सब के सब शामिल हैं। एक वक्त आएगा कि जहन्नम की आग बेपनाह भड़क उठेगी, तज़फ़रो ज़फ़रतन, इस कदर तेज उसके शोले भड़केंगे। रवायत मौजूद है कि मोमिनीन की बात नहीं हो रही है, काफिरीन और मुशरिकीन की बात नहीं हो रही है, अंबिया में जो रसूल हैं साइका वो भी जो है बेहोश होकर के गिर जाएंगे। मैदान महशर में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि सारे अंबिया, इंसानों की बात नहीं हो रही, हो तो है ही वो सब के सब, मलक मुकर्रब भी, सारे फरिश्ते भी बेहोश होकर के गिर पड़ेंगे। तो मलाइका नूरी मखलूक है, मलाइका नूरी मखलूक है। जहन्नम की आग से उनका क्या लेना देना है? जिब्राइल जहन्नम के अंदर बाकायदा जाएंगे, मोमिन को निकाल करके बाज़
لوگوں کو نکال کر کے لائیں گے. صرف جبرائیل نہیں، اور بھی روایات میں ذکر ہوا ہے ان کے اوپر اثر مگر امام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عنوان کی 22 جلد میں ہے کہ اس قدر جہنم بھڑکے گا میدان محشر میں ایک دفعہ، ظاہراً یہ ایک دفعہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے انسان ہی صرف نہیں، انبیاء میں جو رسول ہیں مقرب 313 رسول ہیں اور لازم پیغمبران ہیں، فرشتوں میں بھی جو مقرب فرشتے ہیں وہ سب کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے صاعقہ، بے ہوش ہو کر کے سب گر پڑیں گے. جب سب بے ہوش ہو جائیں گے پوری کائنات سوائے اہل بیت کے، یہ میں کہنا بھول گیا اب کہہ رہا ہوں، سوائے اہل بیت کے ساری کائنات حضرت آدم سے لے کر کے آخری نبی تک، جس میں حضرت ابراہیم بھی شامل ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی شامل ہیں، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. سارے فرشتوں میں جبرائیل و میکائیل اسرافیل و عزرائیل سب کے سب شامل ہیں. جب سب بے ہوش ہو جائیں گے تب آواز قدرت آئے گی، جہنم کو خطاب ہوگا، اسکنی بعزی، میرے عزت و جلال کی قسم تجھے ٹھہر جا، واستقری، اور قرار میں یعنی مجھے لوگوں ٹھہر جا، لفظ استعمال کیا جائے، میں خاموش ہو جائے تو دوسرا معنی ہو جائے، اسکنی سکون ہو جائے، پرسکون ہو جا، پرسکون ہو جا، مستقر ہو جا، جیسے ٹھہری ہوئی تھی ویسے ہو جا. یہ حکم ہوگا کس لیے؟ حتی تجوز فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الی الجنان. یہاں پہ الصراط نہیں، یہ علی الصراط نہیں ہے. سارے فرشتے بے ہوش، سارے انبیاء و مرسلین بے ہوش، تب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ گزر کر کے جنت کی طرف تشریف لے جائیں گی. منحرف شیعہ یا مخالفین کی جو میں نے بات کی تھی یہیں سے اندازہ کر لیجئے کہ جب انبیاء اور مرسلین فرشتے و مقرب فرشتے وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور جناب سیدہ کو وہاں سے گزرنا ہوگا تو ہم آپ کی کیا اوقات ہے، منحرفین کی کیا اوقات ہے. اس روایت سے بھی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی عظمت اور برتری ساری خلائق کے اوپر من جملہ اس کے انبیاء اور مرسلین کے اوپر بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے گزر کے لیے، جنت کی طرف جانے کے لیے جہنم کی آگ اس قدر بھڑکے گی کہ جو نوری مخلوق ہیں، اللہ انبیاء بھی نوری مخلوق ہیں، جسم ان کا کیا نام ہے انسان ہو جیسا، لیکن وہ بہرحال وہ نوری مخلوق ہیں، وہ سب کے سب جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے. تب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ جنت کی طرف جائیں گے. وہ صراط کی میں پہلے بیان کر چکا، جب صراط پر گزرنا ہوگا تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا غضوا ابصارکم، تو ساری خلائق اپنی نگاہوں کو نیچے کر دیں گے. یہ جو بتا رہا ہوں یہ صراط کے لیے ہے، صراط سے گزرنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، بہت سے درجات ہیں. صراط کی منزل کیا ہوگی، میزان کی منزل کیا ہوگی، وغیرہ وغیرہ. ایک منظر جو اس روایت میں ذکر ہوا ہے وہ یہ کہ جب جنت میں داخل ہونا، وہ بھی جنت کا لفظ نہیں استعمال ہوگا، جنان کا لفظ استعمال ہوگا. جنان کا نہیں، بہت سی جنتیں ہیں، ابھی کس جنت کے بعد کس جنت میں جانے کا کیا مرحلہ ہوگا. بہرحال تو اس روایت میں جو ہے صرف غضوا ابصارکم ہے، یہاں پہ کیا ہے، صرف آنکھ نیچے نہیں کرنا، سب کے سب بے ہوش ہو چکے ہوں گے. کوئی کائنات کا کوئی فرد اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بچے گا ہی نہیں جو بے ہوش نہ ہوا ہو، اور اس وقت جناب سیدہ وہاں سے گزریں گے. بہار الانوار کی 22ویں جلد صفحہ 291 ہے، 291. میں نے بتلایا کہ اس طرح کی جو روایتیں ہیں متعدد ہیں، متعدد طریقے سے وارد ہوئی ہیں. تمام عزادار، تمام رسول اسلام کی زیارت کرنے والے، ان میں سینہ زنی اور عزاداری اور ماتم اور نواح کرنے والے جب تک نہیں چلے جائیں گے تب تک جناب سیدہ جنت میں نہیں جائیں گے. یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں کائنات میں انبیاء اور مرسلین امام سب سے پہلے جو جنت میں وارد ہوگا وہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ہے روایت.
تو مختلف مراحل اور درجات ہیں، کہاں کیسے، یہ تفصیلات جو ہے بہت زیادہ ہماری روایت میں واضح اور آشکار نہیں ہے۔ اگلی روایت جس کے ذریعے سے عظمت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ تمام انبیاء اور مرسلین کے اوپر ثابت ہے، میں نے تو بہت سی روایتیں لکھ رکھی ہیں لیکن سب تو نہیں پڑھا جا سکتا۔ جی، سنی کتاب سے نہج البلاغہ کی شرح معتزلی نے ابن ابی الحدید نے لکھی ہے، 20 جلدوں میں بھی چھپی ہے، 10 جلدوں میں بھی چھپی ہے، 4 موٹی موٹی جلدوں میں بھی چھپی ہے۔ یہ میں 20 جلد کی بات کر رہا ہوں، 16ویں جلد کے صفحہ 212 پر یہ روایت ہے، 211 پر، 16ویں جلد کے صفحہ 211 پر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے کلمات بہت کم ہم تک پہنچے ہیں لیکن بہرحال پہنچے ہیں۔ ان میں جس خطبے کی ہم لوگ شرح کریں گے انشاءاللہ وہ تو اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہے گی، ابھی سمجھیے تمہیدی گفتگو چل رہی ہے۔ ایک کلمہ، ایک فقرہ، ایک حدیث جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے دہنے اقدس سے جو صادر ہوئی ہے وہ ابن ابی الحدید نے اس جلد میں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں نحنو وسیلتہ فی خلقہ، نحنو وسیلتہ، خدا کی طرف سے پڑھتے ہیں، فی خلقہ، اس کی مخلوق میں۔ بظاہر وہ سادہ سا لفظ ہے، ترجمہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی مخلوقات کے لیے اس کا وسیلہ ہیں، ہم مخلوقات کا وسیلہ ہیں خدا کے لیے، خدا کا وسیلہ ہے مخلوقات تک پہنچنے کا۔ ترجمہ کیا صحیح ہے؟ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا وسیلہ ہیں اس کی مخلوقات میں۔ یعنی کیا؟ لفظوں پہ غور کریے۔ ایک مرتبہ کوئی آپ کو لین دین کرنا ہے، کسی کو آپ نے وکیل، نائب اور واسطہ بنایا کہ بھائی آپ کو فلاں چیز آپ مجھ سے لینا ہے تو فلاں صاحب کو میں دے دوں گا، آپ ان سے لے لیجیے، وہ میرا وسیلہ ہے، میرے نائب ہیں، میرے ساتھی ہیں وغیرہ اس طرح سے۔ تو وہ پتہ ہے کہ کیا چیز آپ کو لین دین کرنی ہے، محدود چیزیں۔ یہاں جناب سیدہ کے کلام میں اطلاق اور عموم پایا جاتا ہے۔ ہم اہل بیت کی، جس میں خود جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتی ہیں نحنو وسیلتہ، ہم خدا کا بنایا ہوا وسیلہ ہیں، خدا نے ہمیں وسیلہ قرار دیا ہے۔ کہاں قرار دیا؟ فی خلقہ، اللہ خلق نہیں، اللہ خلق بھی صحیح ہے، فی خلقہ، اس کی مخلوق میں۔ الخلق ابھی الف لام تو نہیں ہے، خلق کو اضافہ کیا گیا ہو کی طرف، خدا کی مخلوق میں خدا کا وسیلہ ہے۔ اگر یہ بتایا جاتا کہ ہمارے واسطے سے اللہ رزق دیتا ہے، ہمارے واسطے سے بارش ہوتی ہے، ہمارے واسطے سے فلاں چیز عطا کرتا ہے، تو کیا ہوتا؟ جن چیزوں کو ذکر کیا جاتا اس میں وہ وسیلہ کہلاتے۔ یہاں عبارت کیا ہے؟ مطلق، یعنی کیا؟ میں نے جو لکھا ہے وہ پڑھوں، کس چیز کا وسیلہ ہے یہ نہیں بتلایا جا رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کلام میں اطلاق اور عموم پایا جاتا ہے۔ مرحلہ تخلیق سے لے کر کے خلقت سے، ابتدائی خلقت سے، کائنات کی خلقت سے نہیں بلکہ انبیاء اور مرسلین کی بھی خلقت سے لے کر کے حیات و موت و رزق و روٹی سب کا وسیلہ اور واسطہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کہ اگر یہ بزرگواران نہ ہوتے تو انبیاء و مرسلین کو نبوت و رسالت تو کیا انہیں خلق ہی نہ کیا جاتا۔ نحن وسیلتہ فی خلق ہی، ان کی خلقت ہی نہ ہوتی۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اہل بیت جس میں سر پہلی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ہیں، ان کی وساطت، ان کی وجہ سے، ان کے ذریعے یہ کائنات خلق ہوئی ہے۔ جس کے ذریعے کوئی کام ہوتا ہے وہ افضل اور برتر ہوتا ہے ان چیزوں پر کہ جن چیزوں کو اس کے وسیلے سے خلق کیا گیا ہے، کہ جن مخلوقات میں سربراہان بشریت یعنی انبیاء اور مرسلین علیہ السلام ہیں۔ یہ تو ایک روایت جو ابن ابی الحدید المعتزلی نے
جلد 16 صفحہ 211 میں ذکر کی ہے۔ اس کلام کی تائید جو پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے، خود امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ صرف میں اس کی تائید کے طور پر اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ نحن صنائع اللہ، ہم اللہ کی مصنوع ہیں۔ صنع، خلق، برع، اوجد، ابدع، مختلف کلمات استعمال ہوتے ہیں خدا کے لیے کہ اللہ نے خلق کیا۔ فطر، یہ سب خلقت کے معنی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے صنع، صنع یعنی بنایا، یعنی مٹیریل ہو اور پھر بنا دیا جائے۔ یہ لفظ کم استعمال ہوا ہے، مگر اس روایت میں، یہ روایت دو طریقے سے آئی ہے، پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے، ایک امام علیہ السلام کی طرف سے اور ایک امام زمان علیہ السلام کی طرف سے۔ امام زمان علیہ السلام کے فقرے یہ ہیں: نحن صنائع ربنا، ہم پروردگار کی مصنوع ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، یعنی پہلے ہماری خلقت ہوئی ہے، ہمارے نور کو سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا ہے۔ اس کے بعد والخلق بعد صنائعنا، اور الخلق یعنی کیا؟ یعنی پوری کائنات جس میں انبیاء اور مرسلین اور فرشتے سب کچھ موجود ہیں، سورج، چاند، زمین، کہکشائیں، ستارے، سب کچھ۔ والخلق، الخلق کیا ہے؟ عمومیت اطلاق کرتا ہے، سب، ساری مخلوق۔ بعد صنائعنا، ہماری مصنوع ہے، ہم نے خلق کیا ہے، ہم نے بنایا ہے۔ ہم نے خلق کیا ہے یہ درست نہیں ہے ایک جہت سے، وہ یہ ہے الا لہ الخلق والامر، خدا صرف خالق ہے، واضح ہے، خدا صرف خالق ہے۔ یہاں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ والخلق بعد صنائعنا، ہماری مصنوع، صنائع مصنوع کی جمع ہے، صنائعنا، ساری مخلوق ہماری مصنوع ہے۔ یہاں پہ ہماری مصنوع سے مراد یہ نہیں ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے خلق کیا ہے، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ ہماری خلقت کے بعد ہمارے وسیلے سے، ہماری وجہ سے، ہمارے وجود کی برکت سے ساری مخلوقات کو خلق کیا گیا ہے۔ واضح بات۔ تو اگر کوئی چیز، مثلا کوئی مٹیریل ہو، آپ کو دیا جائے، جس کا وہ مٹیریل ہے وہ اصل مالک ہے نا، وہ آپ کو دے، آپ کچھ اس سے کوئی چیز بنائیں، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ میرا بنایا ہوا ہے، اور یہ شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ میری مصنوع ہے کیونکہ میرے مال سے یہ چیز تیار ہوئی ہے۔ پوری کائنات، حدیث کے سامنے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، متعدد اور روایت میں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ ساری کائنات اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے صدقے سے میں پیدا ہوئی ہے، ان کی بدولت خلق ہوئی ہے۔ اگر اہل بیت طاہرین نہ ہوتے تو کائنات کو خدا نہ پیدا کرتا، اور ان میں سر فہرست جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں سر فہرست؟ اس لیے کہ وہ مشہور روایت جو مجمع النورین کی دوسری جلد میں اور بہار میں اور دیگر کتابوں میں ہے، برابر آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں: لولا لما خلقت الافلاق، لولا علی لما خلقتک، ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی وجہ سے، ان کی برکت سے پوری کائنات خلق ہوئی ہے، ان بزرگواروں کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے۔ ان مخلوق میں جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی تک ساری مخلوقات ہے، سارے انبیاء اور مرسلین ہیں، لہٰذا جن کی وجہ سے کوئی چیز خلق ہوتی ہے، وہ وجہ، وہ اصل جو ہیں وہ افضل و برتر ہوتے ہیں، جو خلق ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ مفضول ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی روایات سے واضح و آشکار ہے کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو تمام